बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद एक नई उम्मीद के साथ और एक नई सुध के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी पुरुमीद होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशबाश होंगे अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ। तो इसी तरह से खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नाजरीन, ज़िंदगी क्या है? कभी आपने सोचा है कि ज़िंदगी क्या है? मैं आपको बताती हूँ। ज़िंदगी एक तोहफ़ा है, इसे कबूल करो। ज़िंदगी एक एहसास है, इसे महसूस करो। ज़िंदगी एक दर्द है, सब्र करो। ज़िंदगी एक खुशी है, बांटो। ज़िंदगी मिलन है, मुस्कुराओ। ज़िंदगी आंसू है, इसे पी जाओ। ज़िंदगी तो आखिर ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी को खुल कर जीना है। हम माजी के बारे में बहुत सोचते हैं, हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं कि माजी में ऐसा क्यों किया या मुस्तकबिल में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक मिनट के लिए हाल के बारे में सोचें, जिस पल को आप जी रहे हैं उसके बारे में सोचें। वो कहते हैं ना, लिव इन द मोमेंट। जो पल आपके पास है उस पल को खुल के जियो। एक गाना मुझे बहुत पसंद है और उस गाने की लिरिक्स कुछ इस तरह से है कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वैसे तो मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ और वो कुछ लोग ना बाथरूम सिंगर होते हैं, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, तो मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ। लेकिन मैं गाने सुनती हूँ और इस तरह के मोटिवेशनल गाने जो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी को खुल कर जीना है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये तो मैंने आपको ज़िंदगी के बारे में बता दिया। अब चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। नाज़रीन, 17 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और उस इजलास में 2 दर्जन से ज़ायद बिल्स जो है वो पास किए गए, मंजूर किए गए। और उनमें से जो सबसे अहम बिल था वो इंतखाबी इस्लाहात का बिल था। इंतखाबी इस्लाहात का बिल बेसिकली क्या था? इंतखाबी जो बिल था उसमें 2 तरमीम जो है उनकी तजवीज़ दी गई थी, जिसमें से एक ये था कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए कि जो आने वाला इलेक्शन है 2023 का, उस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। और जो दूसरी तरमीम थी वो बेसिकली ये थी कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्हें वोट कास्ट करने का पूरा हक हासिल होना चाहिए। जब ये तरमीम पेश की जा रही थी, तजवीज़ पेश की जा रही थी, तो उस टाइम पार्लियामेंट में काफ़ी शोर था, अपोजिशन काफ़ी शोर शराबा कर रही थी, एतराज़ात उठा रही थी, अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी ये तरमीम शिकवार मंजूर हो गई। 221 के हक में वोट आए और 203 जो थे उसके मुखालिफ थे। इस तरमीम के अगर हवाले से हम बात करें, इन तरमीम के हवाले से बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो हुकूमत कहती है कि हर इलेक्शन के बाद हारने वाली पार्टी एक नारा लगाती है धांधली का, कि धांधली हो गई, हमें हराया गया है, ये तो सिलेक्टेड है। तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो रिगिंग से बचा जा सकता है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है वो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, और वो इतने पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। तो वोट कास्ट करना तो इंसान का बुनियादी हक होता है, तो दे कैन कास्ट वोट, उनको पूरा हक हासिल होना चाहिए। तो ये तो हुकूमती मौक़िफ़ था। लेकिन ऑपोजिशन भी अपना मौक़िफ़ इस पर देती है और ये कहती है कि ये जो एक नया तरीका है इलेक्शन चोरी करने का, पीडीएम ने तो ये तक कह दिया कि ये एक गैर आईनी अमल है। और एहसन इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, उनका कहना था कि ये एक गैर आईनी अमल है और पूरी दुनिया में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को रिकग्नाइज ही नहीं किया गया है। ये एक इशू है, इस पर हम बात करेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या है और उसके अलावा अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है और ईवीएम बेसिकली है क्या। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रखिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि आज हम बात करेंगे ईवीएम से रिलेटेड और साथ ही साथ हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में आपको बताती चलूं कि 80 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब और यूएई में रहते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि लेबर वाला काम वो वहाँ पर करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। यूरोप में भी पाकिस्तानियों की काफ़ी बड़ी तादाद रहती है, अमेरिका में काफ़ी बड़ी तादाद
ساتھ رہتی ہے اور 1 لاکھ سے زائد افراد آسٹریلیا میں بھی مقیم ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، پاکستان میں ڈالر بھیجتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور وہ پاکستان کے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں ووٹنگ کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ جبکہ اگر میں نون لیگ کی بات کروں تو وہ بھی اس حوالے سے کافی یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام ڈیزائن کیا ہے۔ اب آپ کا تعارف کروائے چلتی ہوں اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر صدیقی جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت برائے انسانی حقوق۔ عمر سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم ڈیٹیل اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر بڑا اہم ٹاپک ہے اور ہم نے سوچا کہ اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ اوورسیز پاکستانی اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جب واپس اپنے ملک آتے ہیں تو ہماری زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، بڑے مسائل انہیں درپیش ہوتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف ان کے بارے میں سوچ رہی ہے، کام کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے کہ اگر وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کے پاس دوہری شہریت ہے، تو وہ کس حق سے نمائندگی چاہ رہے ہیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی عمر، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بل جو ہے اسمبلی میں پیش کیا، مشترکہ اجلاس ہوا۔ پہلا سوال میں یہی پٹ کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو سب سے زیادہ مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملا ہے، اور پورے پاکستان کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے کہ جس کے بعد میں اللہ سے پوری امید کرتا ہوں کہ اگلے الیکشنز کے بعد کوئی دھاندلی کا رونے کی کوئی لاجک نہیں بچے گی۔ کیوں نہیں بچے گی؟ کیونکہ دیکھیں پہلے ایک بیلٹ پیپر تھا، آپ نے اس کے اوپر مہر لگانی ہوتی تھی جا کے، اور اس کے علاوہ میں نے خود یہ کئی اور آپ سب نے اور ہم سب نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر جس کا زور چلتا ہے، جس حلقے کے اندر جس بھی پارٹی کے ایم این اے یا ایم پی اے کا زور چل رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ ایکسٹرا بیلٹ پیپرز لا کر یا ان کی کاپیز لا کر مہر لگی ہوئی ہے ان کے انتخابی نشان کے اوپر اور وہ اندر پٹ ان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ سینیریو تھا کہ جس کے اندر ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کئی جگہوں پر تو مطلب لوگ آلریڈی اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ووٹر کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ووٹ ڈالنا بتاؤں، ڈالنا کیسے ہے اور مہر کس پہ لگوائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، تو وہ اس دیکھیں یہ چیز سب سے پہلے ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ رو رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہی ہیں کہ جو یہ ہتھ کنڈے کر کے جیتا کرتے تھے۔ اچھا، اور دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اوورسیز پاکستانی سے اپوزیشن کی کیا لڑائی ہے، یا وہ ان کو حق دینا کیوں نہیں چاہتے کہ جس دن سے یہ قانون پاس ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں ان کے ووٹرز، ان کے اپنے ایم این ایز، ان کے اپنے ایم پی ایز، ان کے اپنے سپورٹرز اوورسیز پاکستانیز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ مطلب آج تک وہ اوورسیز پاکستانیز ان سب کے لیے بہت اچھے تھے، آج جب ان کو ووٹنگ کا رائٹ مل چکا ہوا ہے تو وہ ان کے لیے بھی غلط ہو گئے ہیں، وہ ان کے لیے بھی خراب ہو گیا سارا کام۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، کیا ان کو پسند ہی نہیں کرتے وہ لوگ؟ کیوں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جن معاشروں میں رہتے ہیں نا وہاں پہ یہ سینیریو نہیں ہے، تو ان کا ذہن وہ بن چکا ہوا ہے کہ دیکھیں جس طرح اگر ایک بات کرتا ہوں کہ کوئی کینیڈا میں رہ رہا ہے میرا کزن یا آپ کے کوئی کزنز یا کوئی ہمارے جاننے والے، وہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو مر گیا تو آج بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ کانسیپٹس نہیں ہے۔ تو وہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنے کانسیپٹس کلیئر کر بیٹھے ہیں، تو 2 پارٹی سسٹم کو وہ توڑنا چاہتے ہیں کہ 2 پارٹی سسٹم اگر تھا بھی تو وہ 2 خاندانی سسٹم تھا، یہ 2 فیملی سسٹم تھا، 2 پارٹی سسٹم نہیں تھا۔ مجھے بتائیں کہ سیاست ہو رہی تھی۔ ہاں جی، تو یہ سب دیکھیں سب سے پہلی بات میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بینگ اے پاکستانی، میں اس لیے نہیں کہ میں ان کی پارٹی کا حصہ ہوں، اس لیے نہیں، بینگ اے پاکستانی میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ کیوں خواجہ سعد رفیق ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، پرویز رشید قربانیاں دی ہوئی ہیں پارٹی کے لیے، سارا کچھ کیا ہوا ہے، قمر الزما قاہرہ ایج نکال دی، مخدوم امین فہیم اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک ایج نکالی پارٹی کے لیے، کیوں یہ لوگ کبھی اونچی وزارتوں پر آ کر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں صرف ان کی فیملیز کے لوگ ہی بیٹھیں گے؟ سر یہ تھوڑا ڈیفرنٹ، تو میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن نہیں ڈیفرنٹ ٹاپک اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کا یہ اٹیچڈ ہے۔ کیوں اٹیچڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں سر یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، وہ ایک کیس ہے ہمارے پاس صرف، ٹھیک ہے، وہ ایک کیس ہے ہمارے پاس کیونکہ زرداری صاحب ایم این اے تھے نہیں اور وہ پرائم منسٹر بن نہیں سکتے تھے، تو وہ بھی جس وجہ سے بنایا گیا وہ پوری ہسٹری ہے اس کی، وہ آپ چھوڑ دیں اس چیز کو۔ شاہد خاقان عباسی سر، شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب اس وقت ایم پی تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ٹھیک ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ بنا نہیں سکتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ ایم این اے نہیں تھیں، ٹھیک ہے،
تو اب سینیریو اس طرح سے ہے جنت، دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے لیے ووٹنگ کا رائٹ بہت ضروری اس لیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرتے تھے کہ ہم بھی جب پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یار ہمارے اگر حلقے کا ایم این اے جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں یا جہاں پہ ہمارے گھر ہیں یا جہاں ہماری پراپرٹی ہے وہاں کا ایم این اے کیسا ہے کیسا نہیں اس کو جانتے بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا. اور جاننا تو دور، ان کو تو ووٹ کرنے کا حق نہیں تھا. تو آج وہ اگر شکریہ ادا کر رہے ہیں عمران خان کا تو یہی تو اپوزیشن کا رول ہے. شہباز شریف کہتے ہیں نا کہ جب الیکشن ہو تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک میں آئیں اور ووٹ کاسٹ کریں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں بیٹھ کے وہ ووٹ کاسٹ کریں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب لوپ ہولز تو ہے نا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتی ہوں اس حوالے سے. سر چونکہ بھارت نے بھی 1998 میں ای وی ایم مشین کا استعمال کیا اور تب انہوں نے تجربہ کیا تھا، مے بی وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن 2004 سے سرکاری سطح پر الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر. پاکستان کو ای وی ایم مشین سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور اپوزیشن کو مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اگر شفاف الیکشن ہو رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ جنت سب سے پہلے تو آپ کو میں اپریسیشن دوں گا کہ آپ کا ہوم ورک بہت اچھا ہے اور آپ نے اس میں ریسرچ بہت اچھی سے کر رکھی ہے. دیکھیے ای وی ایم جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن ہے. ڈیجیٹائزیشن کا پہلا سٹیپ ہے. پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ڈیجیٹائزیشن ہونا لازم تھی لیکن ڈیجیٹائزیشن کو کسی بھی گورنمنٹ میں توجہ نہیں دی گئی. پچھلا 30 سال کا عرصہ اگر آپ دیکھیں اور اس سے پہلے 30 سال تو یعنی آدھا جو ہے وہ کسی اور معاملے میں چلا گیا. یعنی آپ کی عدلیہ کے پاس 3 مہینے کے لیے آتے تھے اور اس کے بعد معاملہ دوسرا چلا جاتا تھا. اب اگلا 30 سال آیا تو اس میں گورنمنٹ نے کسی ڈیجیٹائزیشن ریفارمز اور ان کی کوئی بات ہی نہیں کی. سو جب پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ خان صاحب تشریف لاتے، میں صرف اس وقت صرف خان صاحب اور خان صاحب کی مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں کہ وہ بہت سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ چائنا کی ایک ماڈل کو ڈسکس کیا انہوں نے اور چائنیز ماڈل کو لانا چاہتے تھے اور جو کہ بالکل ایک مستند ماڈل اس طریقے سے بنتا ہے کیونکہ آپ نے فال آف ویسٹرن ڈیموکریسی دیکھ لی ہے. اچھا میں کیونکہ ذاتی طور پہ ڈیموکریسی کے اوپر شک رکھتا ہوں اور ڈاؤٹ رکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 پرسن 1 ووٹ کا رائٹ جو ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے ری تھنک کرنا پڑے گا. اب رہی بات آپ کے الیکٹرانک ریفارمز کے اوپر تو سب سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ڈاؤٹ فل ہے. 30 سال سے وہ کمپلیٹ ڈاؤٹ فل چل رہا ہے. ریگنگ ہوتی ہے. ایوری بڈی نوز کہ دے آر کمپلیٹلی آن پیرولز آف somebody else. تو جتنی بڑی پارٹیاں ہیں وہ انہی کے معاملات میں چلتے ہیں. ابھی آج ججز کے میٹر پہ بات کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کون پارٹی جو ہے وہ ججز کو پالا کرتی تھی. اب یہ پالا کا لفظ میں نے استعمال کر دیا تو کچھ تھوڑا سا اس کو ایگزامپٹ کرنا پڑ جائے گا لیکن ایوری بڈی نوز کہ وہ کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح کہا جاتا تھا، اس کو ریگڈ کیسے کیا جاتا تھا. پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایک بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ریگنگ نہیں ہوتی ہوگی اور کہیں پہ جو پنکچرز لگتے تھے وہ کہاں نہیں لگتے تھے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر ای وی ایم کی بات کرتے ہیں تو جب ریزنیبل طریقے سے پارٹی کے اندر اسد کیسر صاحب کے پاس موو آن کیا گیا تھا تو وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے کنسنسس کے ساتھ مشین کو ڈیولپ کر دیتے. آپ نے انڈیا کی اگزامپل دی 98 کے اندر. اس کے بعد تقریباً 2004 کے بعد ان کا ٹرن اوور 66% رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کامیاب رہا. وینزولا سے لے کر آپ کے بیلجیم سے لے کر آپ کے کینیڈا پوری دنیا کے اندر اس کو ٹیسٹیفائی کیا گیا، وہاں ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں. آپ نے یہاں پر مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایلفی کے بٹن سے جڑا ہوا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. سو وہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے تحریک انصاف کے 2023 کا الیکشن ای وی ایم کے میں نے ایک آرٹیکل لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو بائی الیکشنز ہیں پہلے ہم ایک تجربہ کر لیں، جیسے این 133 کا الیکشن آ رہا ہے، ایک تجربہ کر لیں اس کے بعد ہم فگر آؤٹ کریں کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں اس میں ایک امپورٹنٹ بات کرتا ہوں. میرے ایک انٹرویو کے دوران میں پلڈاٹ کے جو ہیں وہ سربراہ ہے تو میں پاکستان کے جو ادارے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں ریسرچ کرنے والے اداروں کو بھی بکا ہوا ادارہ کہہ رہا ہوں. ان کے جو محبوب صاحب ہیں، میں نام بھی لے رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ہی پروگرام ہوا تھا، احمد بلال صاحب، انہوں نے غلط نمبر کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ 150 ارب روپے کی مشین بنی.
میں نے صرف یہ لفظ بولا کہ 1.5 ارب روپے بھی اس کے اوپر نہیں لگ رہے اس مشین کے اوپر. یہ تو ناسٹ اور کامسیٹ کے کچھ بچوں نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور اس کو سٹینڈرڈائز کر کے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی چیز لاگت نہیں ہے, انٹرنیٹ کی اس کے اندر کچھ معاملہ نہیں ہے, آن لائن اس کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے, اور انہوں نے مشین کو ڈیولپ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 1.5 ارب روپے 150 ارب ڈالر ہے. تو آپ اتنی بڑی کانسپریسی گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور اتنی بڑی غلط رپورٹ دینا چاہتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ 2023 تک جو ہے ممکن نہیں ہے. تو ٹیسٹیفیکیشن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اب نہیں تو کب؟ تو یہ کون سی گورنمنٹ کرے گی, کس نے اپروو کرنا ہے؟ یہی گورنمنٹ اور یہی منڈی بازار جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے. تو یہ تو کسی ایک بل کو ترمیم نہیں ہونے دیتے. میں تو اس کے اوپر بھی کہوں گا کہ جب انہوں نے کیمیکل کیسٹریشن کی بات کی ہے, تو اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحریک انصاف تو لے آئی یہ گورنمنٹ, تو مجھے یہ بتائیے صرف ووٹ بینک کے لیے اور کچھ خاص طبقے سے ڈر کے آپ نے یہ نہیں کیا, تو کیا پاکستان میں ریپ ہونے کی اجازت دے دی جائے؟ یہاں پہ خواتین کو کوئی حق نہیں ہے رہنے کا. یہاں پر اگر کیسٹریشن نہیں کرنے تو زندہ رہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. اسی طریقے سے یہ قانون انہوں نے ریجیکٹ کروا دیا, حکومت پہ پریشر ڈالا اور ان کو یہ قانون واپس لینا پڑ گیا. لیکن ای وی ایم جو ہے اگر آپ دیکھیں, اگر یہی ڈیموکریسی رہنی ہے, اسی طرح سے رہنا ہے, 1 پرسن 1 ووٹ رہنا ہے, تو آپ اسے لکھ رہے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے, واردات ہے, یہ جو یونین کونسل تک اتنے مضبوط ہیں کیونکہ آخر پہ چلانا ہے انہوں نے آٹا, آخر پہ چلانا ہے انہوں نے کھمبے, آخر پہ چلانا ہے انہوں نے اربوں روپے مارکیٹوں میں پھینکنے, فلاں گھی والا, فلاں یہ والا, فلاں وہ والا. اور جب ایک ایک جگہ کے اوپر ووٹ ٹانگے کے اوپر ڈال کے لے کر آتے ہیں, ٹرکوں کے اوپر ووٹرز کو لے کر آتے ہیں اور بعد میں ٹرک بھی واپس لے لیتے ہیں, غریب جاتے بھی پیدل ہیں. لیکن سر عوام کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے آس پاس انہیں ٹرکوں پہ لوگوں کو بٹھانا ہے, بسوں میں بٹھانا ہے. وہ عوام جو کہ ٹرکوں پہ بیٹھ کے ان کی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, کیا وہ ووٹ کاسٹ کر پائیں گے؟ الیکٹرونک وے سے ان کو اویئر کون کرے گا, کون بتائے گا؟ دیکھیں اویئرنیس کی جنت آپ نے بہت اچھی بات کی. پہلی تو بات سمجھ لیجئے, میں نے ایک بات یہ کی کہ میں نیوٹرلٹی سے بات کر رہا ہوں, میں بالکل میرا کوئی تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. لیکن یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ افیکٹ لیس بات کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گی. جیسے فار ایگزامپل رضا باقر صاحب کی طرف سے اگر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے تو مجھے اس کے اوپر تشویش ہے کہ انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز کے اندر اس لیے اضافہ ہوگا اور مزید زیادہ, اور جو کہ بہت ریکارڈ اضافہ ہوا, اور وہ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ہوا. انہوں نے ای بینکنگ کا سسٹم شروع کیا, انہوں نے کامیاب جوان کا سسٹم شروع کیا, انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس شروع کیے. اسٹیٹ بینک کافی زیادہ ریفارمز لے گئی ہے, بہت اچھے ریفارمز ہیں, کیونکہ یہ اکنامکس کا چیپٹر نہیں ہے, میرا تو سبجیکٹ اکنامکس ہے تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں ہلکی سی, لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ سٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے 50,000 روپے جو پہلے بھیجتا تھا اب 80,000 بھیجے گا, روپے کی قدر کم ہوگی تو آپ لاکھ بھی بھیج سکتے ہیں. تو ہمیں روپے کی قدر اور کام نہیں کرنی, ہم نے کچھ اور میٹرز کرنے ہیں, لیکن وہ انٹرنیشنل پرائس ہائیک کے میٹرز ہیں, اس پہ ڈسکس کرنا ہے. لیکن سم ٹائم جو ہے, کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بازو کا اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں, تو ان سے سٹیٹمنٹ ہینڈل نہیں ہوتی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ای وی ایم کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ صرف ان کو کہا گیا, جو اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ایول ویشیس مشین ہے. So what is evil in it? What is vicious in it? What machine could do? یہ تو آپ ہی کو فائدہ دے گی. تو زرداری صاحب نے تو آپ سے عقل مند بات کر دی, الیکشن چوری کرنے کا یہ نیا طریقہ ہے, الیکٹرونک زرداری صاحب طریقہ نے ہے. تو صحیح کہا کہ انہوں نے بنایا کسی نے تو فائدہ کوئی اور لے جائے گا. تو گیم بنانی ہے تو آپ اس طرح بنا لیں. تو میں تو بلکہ اس طریقے سے کہوں گا کہ جس طریقے سے آگے معاملہ چل رہا ہے کہ ٹیکس پیئرز کو ٹیکس نیٹ کے اوپر رجسٹرڈ نادرا کے ساتھ جو آپ کے رجسٹرڈ لوگ ہوں گے, اور پھر میریٹوکریسی یہیں سے ڈیولپ ہوگی اور یہیں سے آہستہ آہستہ جو ایولوٹ ہوگا, پروسیس کو ایولوٹ ہونے دیں. 2023 تک ٹیسٹیفائی کرتے رہیں گے. جب تک ہم ٹیسٹیفائی کرتے رہیں گے پاکستان کا کچھ, پاکستان ابھی تک ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں ہی چل رہا ہے. ہمارا 72 ایئر سے یعنی 72 سال سے پاکستان کمپلیٹلی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے علاوہ تو چلا ہی کہیں نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ الیکٹرانک ریفارمز کہاں سے ہوئے ہیں؟ یہ جو 4 لوگ جمع کر دیے جاتے ہیں, کبھی 5 لوگ جمع کر دیے جاتے ہیں, میرا یقین کریں 30 سال سے ممالک میں
EVM के थ्रू इलेक्शन हो चुका है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। उमर, मैं आपकी तरफ आऊंगी। शिबली फराज साहब ने कहा था कि जो इस मशीन को हैक करेगा उसे मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, तो ये स्कीम अभी तक है? ऐसा हो सकता है कि ये जो मशीन है हैक हो सकती है? इसका इनाम 15 लाख तक चला गया है। अच्छा, 15 लाख तक चला गया। के साथ ये बात की गई है कि खान साहब वजीर आजम ने खुद ये बात कर दी है। लेकिन उमर, आपसे सवाल ये करना चाह रहे हैं कि लूप होल्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, अगर इलेक्शन वाले दिन मशीन ना चली तो क्या करेंगे आप लोग? अगर इलेक्शन वाले दिन हम लोग ईवीएम के थ्रू नहीं जाते, और आपने भी अपने जब आप वोट कास्ट करने के आपने भी देखिए कि ट्रक आ रहे हैं और बैलेट पेपर्स आ रहे हैं, तो वो लूप होल्स तो हर जगह है। अब आप ट्राई ही ना करें किसी चीज को, क्योंकि आपको वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका वोटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज करना नहीं जानता। कमीशन ने तो हाथ खड़ा कर दिया है, वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमें अभी तक यही नहीं पता कि किस हलके में हमने कितनी मशीन रखनी है। अच्छा, दूसरी एक अहम बात आपने जो की वो मैं उस पर अर्ज करना चाहता था कि देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख के करीब है, ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स देंगे। टेक्निकल पॉइंट उन्होंने जो अगर ऐसे एक बात सब उठा रहे हैं तो उनको कहें कि एवोल्यूशनरी पॉइंट के मुताबिक जो है वो अभी वोटिंग का राइट दिया है, कल को वो इलेक्शंस में भी हिस्सा ले लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो डिस्कस किया जा सकता है। तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर इस तरह होता है, लेकिन राइट ना देना कौन सी बड़ी बात है? आपके पास जब वो इतना बड़ा रेमिटेंस भेज रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, पहली दफ़ा रोशन डिजिटल के अकाउंट के जरिए पैसा आना शुरू हुआ, हमारा हवाला हुंडी ख़त्म हुआ है, और ये जो नून का झटका सिस्टम था कि सारे के सारे सलूकों के अंदर भर के और वो अपनी चेनों के अंदर भर के जो पैसा लेकर जाते थे, इधर से उधर पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा था। आपने ब्लैक इकोनॉमी का जो है ना वो खाता खोल रखा था, आपने पाकिस्तान को पनामा बना दिया, आपने बनाना रिपब्लिकन बना दिया। ये कोई तरीका है? पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ट्रांजैक्शनल तरीका नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का जो है वो आपका डेबिट कल्चर नहीं है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान को डेट कितना दे के चले गए, 613 अरब रुपए का सर्कुलर डेट दिया सबके सर। 1990 से जो मुआहदे हुए थे, वो जो बिजली के मुआहदे थे, IPPs की मद के अंदर जो पैसे दे रहे हैं वो सारे के सारे दे दिए। तो आवाम को शऊर कब आएगा? आप कौन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं? आपको नहीं पता कि आपका जो MNA जो कि आपका जो काउंसिल के अंदर है वो जिसको तरीकाकार नहीं आ रहा, वो EVM के ऊपर इसलिए वो बात कर रहा है कि उसने कभी मशीन देखी नहीं है, और मशीन के ऊपर डिस्कशन करना इतनी बड़ी बात है नहीं। वो सिंपल एक मशीन है जिसके अंदर आप जहां पे ठप्पा पहले लगाते हैं आप मशीन के ऊपर लगा देंगे। मशीन का ये होगा सिस्टम, सादा सा समझ लीजिए कि उसका रिजल्ट जो होता है उसके अंदर एक आर्टिकल, एक फॉर्म होता है, फॉर्म 48 कहते हैं, या उसको क्या एग्जैक्ट नाम है। फॉर्म 48 के बाद जो है वो उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है। अब वो काउंटिंग जो मैनुअल मैन मेड होनी है वो अगर मशीन कर देती है, रिजल्ट आपके पास एक्यूरेट आ जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो इसमें लॉजिकल प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स के ऊपर सर ऑपोजिशन कहती है कि नियत साफ होनी चाहिए, चाहे वोटिंग बैलेट पे हो या फिर मशीन पे हो। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, 80 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनमें से अगर 20 लाख पाकिस्तानी वोट कास्ट कर देते हैं तो इलेक्शन का नतीजा तब्दील हो सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी मुतहरिक है, इस पर काम कर रही है, कन्वेंस कर रही है जो उनके साथ की पार्टीज हैं, जो अलाइज हैं, उनके साथ बात कर रही है कि उनको सपोर्ट करें। उमर, आपकी तरफ में आती हूँ। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 31 मुल्कों में कामयाब तजर्बा हुआ। भारत में EVM के थ्रू इलेक्शंस होते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक आम आदमी जो आपको सुन रहा है उसे समझा दीजिए कि EVM है क्या? देखिए, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक वो मशीन है कि सिर्फ सब्स्टिट्यूट है उस चीज़ का कि जो आप एक पेपर के ऊपर जाके स्टैंप लगाया करते हैं, मोहर लगाया करते हैं, बल्ले के निशान पे, शेर के निशान पे। मैं अपना ID कार्ड लेकर जाऊंगी, वही प्रोसेस है। अच्छा। आप पोलिंग कैंप से जाकर अपनी वोटर पर्ची बनवाएंगी, या अपनी वोटर पर्ची जो आपको हल्के में ऑलरेडी मिल चुकी होगी, आप उसको वेरीफाई करवाएंगी और पूछेंगी हाँ जी मेरा वोट इधर ही है, वो चेक करेंगे हाँ जी आपका वोट इधर ही है। जिस आपने पहले वोट कभी कास्ट किया है, हाँ। वही सूरत हाल है। आपने उसी तरह लाइन में लग के अंदर जाना, जब आपकी बारी आएगी। तब्दीली क्या है इसमें फिर? सुन तो लेना। अच्छा सुनिए। जब आपकी बारी आएगी तो आपने वहां पर जाकर मोहर नहीं लगानी, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज करना है। हाँ जी, बस एक ये सूरत हाल है कि जिसके अंदर हम लोगों को ये श्योरिटी है बीइंग पाकिस्तानी कि वो इंशाल्लाह हैक नहीं हो सकती है, उसका रिजल्ट चेंज नहीं किया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक मशीन है, डिजिटाइज कर दिया गया है। डिजिटल तरीके से अब इलेक्शन लड़ा जाएगा जैसा दुनिया भर में लड़ा जाता है, और ये चीज बहुत सिंपल है। अगर कोई शख्स की डेथ हो गई है और उसके ID कार्ड से वो वोट कास्ट करना चाहता है तो प्रोसेस तो वही होगा, क्योंकि मशीन को तो नहीं पता ना कि ये पर्सन मर चुका है या बंदा मर चुका है। नहीं,
آپ مشین کے اندر جا کر یہ نہیں کریں گے کہ صرف وہ اسٹیمپ ہو جائے گا, آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اس کے اندر ڈالیں گے, وہ ویریفائی کرے گا جی ہاں جی اب جو لائن کراس کر کے بندہ یہاں تک آ گیا ہے یہ وہی بندہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ مشین ہے, وہ ایک پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے جو بکا ہوا ہے. تو بتانا پڑے گا نا, مشین کو بھی تو بتانا پڑے گا نا کہ اتنے لوگ مر چکے ہیں. دیکھیں آئی ڈی کارڈ آپ دیکھیں, ایک آئی ڈی کارڈ نمبر آپ لے کر گئے ہیں جو کہ آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسی کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنا ہے. وہ مشین آپ کو الاؤ کرتی ہے, آپ آئی ڈی کارڈ نمبر مینشن کریں گے اس مشین کے اوپر, وہ مشین آپ کا ڈیٹا بتا دے گی. اوکے ٹھیک ہے کہ جی جیسے آپ ہیں جنت جمشید, آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر مینشن کیا, اس میں جنت جمشید یہ ایڈریس یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کا ووٹ ہے, اس طرح سے پھر اس کے بعد وہ پیج کھل جائے گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے, وہ آپ کے سامنے پرچی آ جائے گی. جس طرح ایک بیلٹ پیپر آتا ہے آپ کے سامنے مشین کے اوپر وہ آ جائے گا, اس پہ نشانات ہوں گے, اس پہ نام ہوں گے, ایم این ایس کے, ایم پی ایس کے, ان کے انتخابی نشان, بلہ, شیر, تیر, واٹس ایور, اور اس کو آپ نے پریس کرنا ہے وہاں پر. جیسے بلے کو اگر آپ نے ووٹ دینا تھا بلے کے نشان کو وہاں پہ کوئی موجود ہوگا ایک الٹریٹ بندہ ہے جس کو نہیں پتا, وہ پہلی دفعہ جا رہا ہے ووٹ کاسٹ کرنے, تو اس کے لیے تو پریشانی ہوگی. یہ دیکھیں پریشانی اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی جنت, آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا, یہ آپ وہی بات کیوں کر رہی ہیں جو اپوزیشن جس چیز کا رونا رو رہی ہے. دیکھیں کیا جو الٹریٹ بندے کو بلے کا نشان نظر آ سکتا ہے ایک پیپر کے اوپر, اس کو مشین پہ نظر نہیں آئے گا؟ مجھے بتائیں نا اس چیز کو, اس کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا, اس کو شیر کا نشان وہاں پہ نظر نہیں آئے گا کیا جو پیپر پہ دیکھ سکتا ہے؟ مشین میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر ہے, جو پریزائڈنگ, مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. سر پریزائڈنگ آفیسر ہے, پریزائڈنگ آفیسر ہے. اب جو نون لیگ والے ہیں, جو اپوزیشن ہے, وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, یہ بھی ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں, حکومت کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اب پریزائڈنگ آفیسر کو پتا ہے کہ یہ جو آئی ڈی کارڈ مجھے دکھا رہا ہے دس پرسن از نو مور, تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گی, شہباز شریف صاحب کا یہ بیان میں نے سنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے, انہوں نے کہا جی اس طرح سے کیا جائے گا. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان کی اس بات کے اوپر کہ 2013 سے 18 تک حکومت آپ کی رہتی ہے, آپ کا پریزائڈنگ آفیسر یعنی کہ آپ سے غداری کر گیا کہ وہ پی ٹی آئی کو جتوا گیا. دیکھیں ان کو نہ پہلے ووٹ پڑتا تھا نہ ان کو ووٹ پڑنا ہے. ہاں جہاں تک تھوڑی بہت جہالت کی بات ہے, جتنا جہاں وہ ہے وہ تو نون لیگ کو ووٹ ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانی 90 لاکھ ہیں, میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا ہوں, اس میں سے 80 لاکھ ہوئے ہیں جو جاہل نہیں ہیں. سر اگر کوئی شخص ووٹ کاسٹ کرتا ہے اور باہر نکل کہتا ہے کہ وہ مجھ سے غلط ہو گیا, تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ بہت غلط ہو گیا تو دیکھیں سینٹ کے الیکشنز آپ نے سینٹ کے الیکشنز دیکھے, بیلٹ پہ 2-4 غلطیاں ہوئیں تو ووٹ کینسل ہوگا. غلطی تو بیلٹ پیپر کے اوپر بھی ہو تو وہ ووٹ کینسل ہو جاتا ہے. لیکن سر آپ کو نا سیمینارز کا انعقاد کرنا چاہیے, آپ کو گلی محلے جانا پڑے گا, عوام کو سمجھانا پڑے گا. اس کو بالکل میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جاتے تھے پہلے بیلٹ پیپر کے اوپر, آپ اس کو جب فولڈ کرتے ہیں تو اگر اسٹیمپ اوور لیپ ہو گئی ریجیکٹ ہو جاتا تھا نا. تو دیکھیں غلطی ہوگی تو ریجیکشن تو ہے, غلطی ہوگی تو ریجیکشن ہے, لیکن سمجھانا پڑے گا. یہ ایک ایڈوائس میں دینا چاہتی ہوں, اگر آپ گلی محلے جائیں, عوام کو سمجھائیں, اس مشین کے بارے میں دکھائیں ان کو. یہ نہ ہو کہ الیکشن میں دن جاتے پہلے دفعہ مشین دے کے پریشان ہو جائے. میں لاسٹ بات آپ سے کرتا ہوں, اس کے بعد اس بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. میں اپوزیشن کو بار بار نہیں میں لتاڑوں گا, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, ضرور کیجیے, کہ دیکھیں اپوزیشن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کی بھی فیور میں ہے اگر ان کو یقین ہے کہ ان کو ووٹ پڑتا ہے, جینوئن ووٹ پڑتا ہے. کیوں؟ اس میں اوور لیپنگ سے انک نہیں اسپریڈ ہوگی, ٹھیک ہے. دیکھیں سیمینارز تو پہلے بھی کروائے گئے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, نون لیگ کی طرف سے بھی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, کہ آپ نے پیپر کو ایسے فولڈ کرنا ہے, اس کو سکھانا ہے, انک کو پہلے یہ وہ. ریجیکشن تب بھی ہوتی رہی ہے نا, تو اس میں تو کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے. جب آپ نے بٹن پریس کر دیا تو وہ ووٹ کاسٹ ہو گیا. اگر تو ان کو ووٹ واقعی پڑتا ہے اور ان کو یقین ہے کہ ہمیں ووٹ پڑتا ہے تو یہ روئے ہی مت. لیکن یہ رو کیوں رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑتا, ان کو مرے ہوئے لوگ ووٹ ڈالا کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ان کو وہ لوگ ووٹ ڈالتے تھے جس طرح بھٹو صاحب کی طرح. سر میں آپ کی طرف آؤں گی. سر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ایک فارمولا پیش کیا تھا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو نمائندگی ملنی چاہیے پارلیمنٹ میں بھی اور سینٹ میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. سر جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ 5 سے 7 سیٹس ان کی ہوں نیشنل اسمبلی میں اور 2 سیٹس ان کی سینٹ میں. لیکن اس کے ساتھ یہ جو کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں یہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر ووٹ کاسٹ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ دبئی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے ووٹ کاسٹ کرے گا. اس میں میں نے اس کے اوپر ایک بات پہلے بھی کرنی تھی, وہ میں کر نہیں سکا تھا, آپ نے پہلے یہ سوال کیا تھا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہر کسی نے آپ کی طرح لوٹ مار نہیں کی ہوئی کہ وہ ٹریولنگ نزلے کے اوپر زکام کے اوپر بھی یو کے یا سعودیہ یا ادھر ٹریول کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ہر کسی وہ لوگ وہاں پہ محنت کرتے ہیں, ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے.
تو وہ وہاں سے ریگولر بیسس پہ یہاں نہیں آ سکتے ووٹ ڈالنے کے لیے. مطلب کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اچھی خاصی محنت کریں لیکن ان کے جب کوئی عزیز و اقارب میں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بیچارے آ نہیں پا رہے ہوتے, وہ ووٹ ڈالنے کے اسپیشل آئے. ہاں 2013 میں آیا, آپ نے ووٹ چوری کیا, بہت اوورسیز پاکستانی 2013 میں آیا تھا ایسا ہی, ڈاکٹر صاحب وہ ووٹ چوری کر لیا گیا. شہباز شریف صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اوورسیز ووٹنگ ہوتی ہے اور بالکل صحیح ہو رہی ہے. وہاں پہ ایسے لاجکس نہیں دیے جاتے کہ آپ آ کر ووٹ کاسٹ کریں. مطلب یہ عوام, یہ لوگ عوام ہمارے نمائندے ہیں یار. مطلب مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو ہمارے دیکھ کے. سسٹم میں لوپ ہولز ہیں, ہم نا تذبذب کا شکار رہتے ہیں, کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. سر جو سوال میں نے پٹ کیا تھا آپ کے سابق وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف, کیونکہ ان کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا مفاہمت کی پالیسی پر عمل پیرا کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات کرے, حکومت ہمارے ساتھ آ کر بات کرے اور مسئلے کا حل نکالے. جو فارمولا انہوں نے پیش کیا تھا, کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے, تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں؟ اچھا عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر میں نے اس کی اکانومی کے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ سارا کا سارا ٹوٹل اکانومی ان کی 90% ریمیٹنسز بیس ہے. اچھا, اگر یہاں سارے کے سارا میرپور سے لے کر سب لوگ تو باہر رہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا پاکستان کے اندر کیا انہوں نے اس وقت کوئی ڈیولپمنٹل کام کیا؟ کیا ٹیپٹا کے اوپر کام کیا؟ کہ پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر جو کہ لوٹ مار کا مربع بن چکا ہے, اور نیشنلائزیشن کے اوپر کام کیا؟ کیا پرائیویٹائز کیا ان کو, پرائیویٹائزیشنل مرجرز کیے؟ کیا ڈیجیٹائزیشن کا جو آپریشنز کرنے تھے وہ کیے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے لے کر آئے کہ کارڈ کا سسٹم, ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ آپ دیکھتی ہیں, آپ جائیے رائل پام چلے جائیے, وہاں پہ آپ نے پے کیا, آپ کا اگر بل بنا 8,000 روپیہ, تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے دیا تو 2,000 روپے کی کٹوتی ہوگی. اچھا اب اس طریقے کی آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھی تو 11% کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اس کارڈ کے سسٹم پر آ چکے ہیں. سو اس کا مطلب ہے پاکستان جو کہ پہلے بالکل ڈیجیٹائز تھا ہی نہیں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر عوام کے لوور طبقے تک بھی یہ بات جانا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہم بینکنگ چینل کے تھرو چلیں گے تو ہمیں یہ ہوگا. وہ جو سلوکے میں پیسے رکھ کے دبا کر کے جو چلنے والا سسٹم تو جھٹکا سسٹم تھا, اب دنیا اس سے آگے چلی گئی ہے. چائنا کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ وی چیٹ ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں ایک دفعہ شنگھائی کے ایئرپورٹ سے نکلا تو پورٹل مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا, اور اس کے بعد اس نے ایک لفظ بولا جو کیونکہ ان کی انگریزی ایسی ہی ہوتی ہے, اسے کہا ڈو یو بلیو ان پیپر مانی. سو میرے خیال میں وہ کوئی لگتا ہے نون لیگ کا آدمی تھا. تو اس نے کہا ڈو یو بلیو ان پیپر منی. میں نے کہا آئی ڈونٹ ہیو, آئی ہیو وی چیٹ. تو وی چیٹ ہوتا ہے کہ اس کو اسکین کریں گے, اسکین کے تھرو جو ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن اس تک پہنچ جائے گی, اس کے نام پر پہنچے گی. تو اس نے جب میں نے کہا کہ مجھے وی چیٹ دو, میں تمہیں اسکین کر دیتا ہوں اور تمہیں ٹپ دے دیتا ہوں, اس نے کہا اگر آپ مجھے 20 یوان یا 25 یوان کریں گے تو میری ٹرانزیکشن جو میری سیلری ہے اس سے اوپر آ گئی تو میں پکڑا جاؤں گا. یعنی آپ کو میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ ڈیجیٹل انٹرفیس جب آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی 50 to 70% جو ہے آپ کی کرپشن کم ہو جاتی ہے. جب آپ کی کرپشن کم ہو جاتی ہے, اور شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, پچھلے دنوں تو وہ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے, ان کی تو لائنز ہی ڈیفرنٹ ہیں, ان کے تو گھر کے اندر ہی معاملات ڈیفرنٹ ہیں, ان کے تو سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے. شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو پالیٹکس کی جائے, ان کو وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے اوپر بات کی جائے, لیکن ادھر جو ہے وہ ایک برادری اوپر سے الگ ہے. ان کی وجہ سے وہ جو سارے کے سارے عجیب و غریب سیاستدان ہیں, وہ تو ان کے جو کیا نام ہے خاقان عباسی صاحب جو ہیں, وہ تو بالکل جھٹکے کے اوپر اتر آئے ہیں. وہ تو بڑے سمجھدار آدمی لگا کرتے تھے, لیکن انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دیا کہ میں بالکل سمجھدار آدمی نہیں. انہوں نے کہا ہاں جی کرپشن کی ہے تو کر لیں, آپ نے, میں نے یہ کیا تو کر لیں, ہم نے یہ نہیں ماننا. ضد کی سیاست تو شہباز شریف کی لائن ڈیفرنٹ ہے. جب ان کے اوپر فیملی پریشر ڈلتا ہے تو اس کے بعد وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں. وہ فوج کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہتے, وہ فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خلاف نہیں بولنا چاہتے. مجھے یہ بتائیں کہ فوج ہماری غیر کی فوج ہے؟ فوج کس کی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. اس کو پالیٹکس میں انوالو کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کا اگر سیلاب آتا ہے تو فوج کو نہ بلایا کریں. اگر آپ کا جمہوری سسٹم, جمہوری نظام, آپ کی ڈیموکریسی اگر ابھی ٹرینڈ نہیں ہے تو آپ ان کو بلا لیتے ہیں, تو اس میں کیا پرابلم کی بات ہے؟ ابھی بھی جو روڈز ہیں, جب آپ گلگت بلتستان کی روڈز کے اوپر جاتے ہیں اور چاغی سے لے کر آپ جو خزدار تک آپ بلوچستان میں جائیں تو وہاں کے خوبصورت روڈ نیٹ ورک کے اندر جاتے ہیں, وہاں آپ کو فوج یاد نہیں آتی, وہاں آپ گالیاں نہیں دیتے. جہاں پر وہ پاکستانی جھنڈے کو چمواتے ہیں
ان کو جو ہے وہ ان کو سلیوٹ کرواتے ہیں جہاں پر ادھر ان کے جھنڈے کے اوپر پیشاب کروایا جاتا تھا. ان کو تب سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو آپ یہ سمجھے کہ کنسنسس ضروری ہے. اس ٹائم پہ پاکستان کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے بھارت کے الائز نہیں بنیں گے. ہمارا کوئی بھی مودی جو ہے وہ ہمارے پاس آ کر جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر آ کر کے جو ہے وہ ایئر وائلیشن کر کے ایئر روٹس کو برباد کر کے بغیر پاسپورٹ کے ہمارے گھر میں آ کر ہماری امی کو ہاتھ لگا کر چلا جائے, ایسے کیسے طریقے سے ہاتھ ہوگا؟ یعنی آپ ہمارے سے پوچھنے آ رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اس طریقے کی سیاست نہیں کر سکتے, آپ بادشاہ نہیں ہیں. اس طریقے سے اگر ڈیجیٹائزیشن میں نہیں آنا, آپ نے ڈیجیٹل اکانومی نہیں ڈیولپ کی, آپ نے زراعت کے اندر 2.77 سے نیچے کر دیا, آپ نے ہمارے ریمیٹنسز نہیں دیے, آپ نے ہمیں 20 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ دیا, آپ نے سرکولر ڈیٹ کی انتہا کر دی. اب آپ ای وی ایم کے اوپر آتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں, آپ ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں ہیں. سادہ سی بات ہے, اگر آپ 4.5 لاکھ روپے کی بریکٹ کے اندر ہے تو آپ پہ ٹیکس نہیں لگے گا, اور اگر آپ 4.5 لاکھ سے اوپر ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, جو کہ 12%, 7%, 18%, جو کچھ بھی ہے. سو مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی مچانے والا تھا کون؟ یہ پچھلے اگر پیسے آپ نے دے دیے ہوتے پیٹرول کی یا اگر آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے غلط نہ کیے ہوتے, آپ نے ان کو کہا کہ آپ تقریباً پاکستان کے اندر تقریباً 37,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی بنتی ہے, 25,000 ہمارا یوزج ہے, 22,000 ہم کیپیسٹی لائنز کے اندر بھیج سکتے ہیں, 12,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, لائن لاسز کر رہے ہیں. تو 30 سال سے آپ جو ہے وہ کیا یہاں پر یعنی آلو گوشت کھانے کے لیے بیٹھے تھے؟ تو اس کا اگر آپ نے نہیں کرنا تھا تو کام کرتے, اس کا ڈیجیٹائل جب تک آپ نے ڈیجیٹل. آج اگر میں دیکھتا ہوں کہ زیرو علاج کی طرف آ رہا ہوں, زیرو ریٹنگ کے اوپر آپ کا آئی ٹی سسٹم کو لے کر آئے. آپ کے جو سمپل آپ نے ایک مشین دی, میں اس کو سمپل بتا رہا ہوں کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ لے کر جانا ہے. آئی ڈی کارڈ کے بعد آپ جب مشین کے سامنے اپیئر ہوں گے, اس کے اندر اگر لوپ ہول آتا ہے, اگر آپ کو 33% بھی ریزلٹ ای وی ایم سے آتا ہے تو اگلے سال اور بہتر آئے گا, اس سے اگلے سال کچھ اور بہتر آئے گا. تو ریزلٹس تو آپ کو ڈیجیٹائزیشن پہ آنے پڑیں گے نا. اور دوسرا جو ریمیٹنسز کے حوالے سے میں نے بات کی, آہستہ آہستہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ان کا حق دیں, ان کی طرف سے نشستیں دیں, ان کی خواتین کو بھی دیں, مردوں کو بھی دیں. وہ وہاں کے بزنس فورمز چلاتے ہیں, ہماری ٹریڈ یونین خراب چلاتے ہیں, لیکن ابھی ہمارا فورن آفس تو بیکار بیٹھا ہے. جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے, پہلی دفعہ جرت سے اس نے کہا کہ تمام ڈپلومیٹس جو ہیں, جو ہمارے جو یہاں پہ ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے, اور بالکل نہیں کر رہے, وہ پاکستانیوں کو خود ذلت کرتے ہیں, تو انہوں نے ہماری عزت کیا کرنی ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کن کے لگائے ہوئے تھے؟ وہ ان کے لگائے ہوئے تھے, کبھی کسی کو ایمبیسڈر لگا دیا, کبھی کسی کو ایمبیسڈر لگا دیا. تو یہ پہلا ہی آدمی تھا نا جس نے آ کر کسانوں کے ایمبیسڈرز کو بلایا. حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے جی, وہ اس لیے نہیں پسند کرتے, وہ اس لیے نہیں پسند کرتے کہ گورنر پنجاب کے ساتھ میرا انٹرویو تھا اور ان کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی, تو ان کے اپنے آب پاک کا جو پروجیکٹ لگا رہے تھے, اس کے اندر انہوں نے پیسے مانگ لیے جی. جب گورنر کہہ رہے ہیں اور وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پٹواری ہے اس نے میرے زمین کے پیسے میرے بہنوئی کے دینے تھے یا فلاں کے دینے تھے, میری زمینیں کے اوپر قبضہ ہو گیا, مجھے نہیں مل رہے. میں نے ایک پٹواری صاحب سے پوچھا میرا کیا زیادہ سے زیادہ کر لیں گے؟ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی حسنین. انہوں نے کہا نون کا میں نقطہ ہٹا دوں, حسین ہو جائیں گے آپ, پوری زندگی جو ہے نا وہ آپ اپنا انتقال کراتے, پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا, انتقال نہیں ہوگا. سو مجھے بتائیے اس کو دیکھیں, آپ یہاں پر دیکھیں, آپ اپنا پٹوار خانہ ڈیجیٹائز کیجئے, کمپیوٹرائز. شہباز شریف نے کمپیوٹرائز کیا, اس میں پرابلم نہیں ہے. جب گرداور ابھی بھی نیچے بیٹھ کر آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے, اور آپ کے اوپر آپ کا جو بجلی کا لائن مین سے لے کر رشوت شروع کرتا ہے, اوپر تک رشوت کا بازار شروع ہوا ہے. ڈیجیٹل انٹرفیس آپ کی وقت کی ضرورت ہے. ای وی ایم کو جو چیلنج کرتا ہے وہ خود ایول ویشیس مائنڈ کے اوپر ہے, اور اگر اس نے نہیں کرنا تو مجھے یہ بتائیں مشین آپ کو کیا کہتی ہے؟ تو مشین سے آپ گڑبڑ تو نہیں کم از کم کر سکتے نا, آپ نے سٹیمپ لگانی ہے اور وہ کر دینا ہے, لیکن پریزائڈنگ آفیسر تو مرے ہوئے کو لے لے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی وقت کی ضرورت ہے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں وہ حکومت آئے جو پاکستان کی بہتری کا سبب بنے. آخری مارکس دے دیجیے. میں ایک اور بات کرتا ہوں, پاکستان دیکھیں, چائنا دعا پہ یقین نہیں کرتا. اب بائی دا وے مجھے آپ ایتھیسٹ مت کیجیے گا, میں دعا کے پر یقین رکھتا ہوں. چائنا جو ہے وہ خالی دعا پہ نہیں چل رہا, اس کے لیے بند بنانے پڑتے ہیں. سیلاب دعا سے نہیں رکنا, بند سے رکنا ہے. چنانچہ آپ کو بند بنانے پڑیں گے, ڈیم بنانے پڑیں گے, ڈیجیٹل سسٹم بنانا پڑے گا. چائنا پاگل ہے, ڈیجیٹائزیشن کی طرف چلا گیا.
اور آپ جو ہیں وہ اب کاربن کی سوچ رہے ہیں. چائنا پوری دنیا کا کاربن جلا کے دنیا کا فرسٹ اکنامک یونٹ بن چکا ہے, دی بیسٹ اکانومی بن چکا ہے, اور سارا کا سارا وہاں پر اللہ نہیں ہے, وہاں پر تو عذاب نہیں آ رہے, آپ کے اوپر عذاب کیوں آ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے, القاسم و حبیب اللہ سے دور ہیں, بزنس ہو نہیں رہے, سسٹمز ڈیولپ نہیں ہو رہے, اور یہ گورننس اور گورننگ سسٹم جو ہے اس کو کہتے ہیں فنڈ فنکشن اینڈ فنکشنریز. یہ جب تک کام نہیں کریں گے, الائن نہیں ہوں گے, آپ کا کوئی بھی سسٹم نہیں چلے گا. یہ ای وی ایم یہ ان کو انٹرمیڈیٹریز کہتے ہیں. آپ مین میڈ سسٹم کو جو لانا چاہتے ہیں, اپنے پریزائڈنگ آفیسر اپنے جو خریدے ہوئے لانا چاہتے ہیں, آپ کا تو اسکول کے اندر جو لگایا ہوا افسر بھی آپ ہی کا ہوتا ہے, جج بھی آپ کا ہوتا ہے, ایس ایچ او بھی خریدنا آپ ہی نے سکھائے, ملک ریاض بنانے والے بھی آپ ہی ہیں. سو آپ اس طریقے سے جب آپ نے ایک نیا طریقہ کار کر دیا کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے, عزتیں بھی بیچی جاتی ہیں, انسان بھی بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں. جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہے, جو آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم اسے ختم کرنا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اگر دنیا جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے, کہہ رہا میں اس کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مین میڈ سسٹم ہی فلا ہے. آؤٹ ڈیٹڈ پرانا ہو چکا ہے. پرانا تو ایک ہوتا ہے کہ 500 سال پرانا, آبسلیٹ ہو گیا, ختم. اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا, پاسبل نہیں ہے. آپ یہاں پہ دھکم پیل کے بعد جو ہے وہ کسی بندوں کو لے کر جاتے ہیں بسوں کے ساتھ, اس طرح نہیں ہوگا. جب آپ کو انٹرنیٹ پہ بٹھایا جائے گا اور ووٹ کاسٹ کر دیا جائے گا, کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر بڑی چینجز آ رہی ہیں, یہ ساری دنیا میں آ رہے ہیں. اور اگر ویسٹ کے اندر یہ جو آپ کی ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے, اس کے بعد جب آپ کا سسٹم آنا ہے, ایک اور سسٹم کے اوپر عرض کر دوں, یہ جو ٹیکس پیس کا سسٹم آ رہا ہے, ترین صاحب نے کہا, اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پے کریں گے, جو رجسٹرڈ ہوں گے, آپ نے لفظ بولا تھا کہ یہ کس طرح سے جسٹیفائی ہوگا, تو یہ جسٹیفائی اس طرح ہوگا کہ وہ جب رجسٹرڈ ہوگا, ووٹ دینے والے کا ذہن ہوگا, وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے, وہ رجسٹر ہوگا, مشین پر آئے گا, پھر اس کا آئی ڈی کارڈ لگے گا, then he'll press the button, اور پھر اس کا رزلٹ آئے گا, اور رزلٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا. پرابلم کہاں ہے؟ چلیں سر, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی کہ جو عام آڈینس ہمیں سن رہی ہے وہ سمجھ سکے کہ ای وی ایم ہے کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. لیکن یہی کہوں گی کہ پاکستان میں وہی حکمرانی کرے جو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچے. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.